बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज जो है हम जो है इंडिया और चीन का जो स्टैंड ऑफ है उस पर गुफ्तगू करेंगे। जुम्मे के दिन जो है जो नरेंद्र मोदी गए थे लद्दाख में, लद्दाख तो नहीं गए थे, मैंने लद्दाख के किसी शहर में गए थे, लेकिन वो 253 किलोमीटर दूर था गलवान वादी से। अब वो मजमून लिखवा रहे हैं साबिक मेजर जनरल से कि साहब हम वहाँ पर सिर्फ वो 500 मीटर अंदर आए हैं। मैंने हैरत रंगे तो और इंडियन फ़ौज को जो है बड़ी शाबाश दे रहे हैं कि साहब उन्होंने वापस ले लिया है और उनसे छीन लिया है चीनियों से इलाका। अगरचे वो सारे गलवान वादी पर और सारे उस इलाके में बैठे हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि इंडिया ने अपने, जैसा कि हमने ये बात पहले 2 हफ्ते पहले ये कही थी कि अपाची और चिनोक हेलीकॉप्टर जो हैं वो वहाँ पहुँचा दिए हैं, अर्जुन टैंक वहाँ पहुँचा दिए हैं, सुखोई 30 पहुँचा दिए हैं, मिराज 2000 पहुँचा दिए हैं, जगवार तैयारे पर अगली पोजीशन में पहुँचा दिए हैं और MiG-21 भी पहुँचा दिए हैं जी। तो और वो हवा में उड़ रहे, फ़ज़ाई मशक़ें कर रहे हैं। इसके जवाब में उधर भी मशक़ें हो रही हैं। तो अब अगर ये देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि वादी गलवान, हार्ड स्प्रिंग, कोयल, फिक्जी, मरगो, डैम चौक को चीन की तरफ से ख़तरा, मतलब वो डैम चौक पर तो कब्ज़ा कर लिया और इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो चीन की तरफ से चीन ने जो है हमने ये बात भी इत्तला दी थी जो अभी तक किसी ने बताया नहीं कि होतन पर भी इन्होंने, जो तिब्बत का इलाका है वहाँ पर भी अपनी फ़ौजें भेजी हैं इंडिया ने जी, क्योंकि होतन पे भी वहाँ पर इनको ख़तरा, नगियारी और शी घाट पे भी कमक पहुँचाई है। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि उसके बाद में पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर आप देखें कि अगर ये बात पे गौर करें कि अगर पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो अगर गर्म हो जाती है जिस तरह की LOC है जी, तो इनका कितना ख़र्चा होगा, इसमें तबाह हो जाएंगे। अगर चीन ये अक्लमंदी करे कि पूरी लाइन को पूरे इलाके को गर्म कर दें, ये 4000 किलोमीटर का जो रास्ता है, 4086 किलोमीटर का जो है पट्टी है, पूरी जो सरहदी बेल्ट है, इसको गर्म कर दें तो इनका सारा सरमाया इसी में निकल जाएगा। इनकी जो कुछ भी तोपें हैं इनके सब इसमें ख़त्म हो जाएंगी और जानी नुकसान अलग होगा। जानी नुकसान हो या ना हो, लेकिन छेड़छाड़ तो माशी करेंगे तौर पे तो ये बैठ जाएंगे ना, जी। क्योंकि उसको संभालना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पूरा इलाका ये तो बिल्कुल सेफ़ इलाका था ना उनका, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर गलती ये की कि 370 को इन्होंने जो ख़त्म किया है उसके बाद में कहा कि लद्दाख का पूरा इलाका भी हमारा, जिसमें कि चीन भी आ जाता। अब उसमें जो तरकीब थी, जो हमने आपको बताया कि 2 तरकीबें थी। एक तो ये कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक मामला था चीन का, सिंकियांग तिब्बत हाईवे वहाँ से गुज़रती है और कराकोरम हाईवे वहाँ से गुज़रती है। दोनों को ये कहते हैं कि साहब अमेरिका के कहने पर उनका पिट्ठू बनकर वो कहते हैं दोनों को ख़तरे में डालो, उनके ऊपर भी वो भी ब्लॉक करो, सिंकियांग और तिब्बत हाईवे भी बंद करो और कराकोरम हाईवे भी बंद करो, जो कि इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC जी। अब उसके लिए फिर कैसे चीन बर्दाश्त कर सकता था, और वो चीन के पास ये बात तो ये तस्लीम करते हैं। अब सवाल ये है कि दोनों तरफ से जो सूरत हालत जंग में है, और ये इन्होंने बहरहाल मोदी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बाद में इनकी हिमायत के लिए
ایک تو امریکہ آ گیا ہے, فرانس نے بھی ان کو طیارہ دینے کے 4 طیارہ دے رہا ہے وہ, لیکن کوئی فکر کی اس لیے بات نہیں ہے. رفل جو ہے وہ اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس جو طیارہ ہے یہ جو بلاک بی والا, یہ رفل کے لیے کافی ہے. اور پھر یہ تو مہارت کا کام ہوتا ہے. جے ایف تھنڈر بھی ان کے لیے, جے ایف تھنڈر بھی اسی لیول کا ہے, جی اسی 4th جنریشن کا ہے. اچھا, انہوں نے تیاری بہت کی ہے ابھی اپنی ڈپلائمنٹ بڑھائی ہے اس کی پاکستان نے, انڈین نے چائنیز کے خلاف. ہاں وہی میں نے کہا نا کہ آپ کو, وہ تو میں نے بتا دی نا کہ انہوں نے اگلی پوزیشنوں پر اپنے سخوئی فائٹر جیٹ سخوئی 30 جو ہے. نہیں, اگر کوئی کلیش ہوتا ہے ظاہر ہے ڈپلائمنٹ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی جواب دیں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے. ہاں تو وہ تو دیکھیے ذہن وہ تو اس میں ہے. پھر اس کے بعد میں ایک بیوقوف آدمی نے یہ بات بھی کی ہے, مودی, جن کو گلگت بلتستان کی بات کی ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے آپ کا, بھائی گلگت بلتستان کو ہری سنگھ کو ہرا دیا تھا گلگت بلتستان والوں نے, ان کا حصہ تھا ہی نہیں, کبھی حصہ رہا ہی نہیں ہے. جی. تو اب یہ بات اب جیسے ہی وہ بڑھیں گے, ابھی تو اس وقت تو جو انہوں نے اس میں شہد نے, ابھی تو یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. جو سیاچن کو راستہ جاتا ہے اس کو شہد دے دی ہے کہ یہاں سے تم جاؤ گے تو ہم یہ پل کو اڑا دیں گے, شیوک دریائے شیوک والا جو پل ہے, جو سنگم ہے دریائے گلوان کا, اور جو شیوک کا اس پر ایک پل بنا ہوا ہے, اس پل کو یہ اڑا دیں گے, بس کافی ہے. پھر ان کو پتہ چل جائے گا آٹے دال کا بھاؤ. ان کی طرف سے ان کے ایک وہ جو پراوین سہانی ہیں, پراوین سہانی نے تو خیر دیکھیے نا, پراوین سہانی ایک کچھ بہت حقیقت کا اظہار کیا انڈین ہے. میں عجیب بات کہتا ہوں کہ اتنے ٹھنڈے مزاج کا, وہ ایئر فورس کا آدمی رہا ہے نا. جی, کچھ باتیں انہوں نے ظاہر ہے وہ ہمارے خلاف تو کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں کا اقرار کیا اتنے سلیقے سے وہ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ ہمیں یہ لگتا ہے جیسے پاکستان کی حمایت کر رہا ہو, لیکن نہیں, وہ اپنی حکومت کو خبردار کر رہا ہے کہ پاکستان بہت خطرناک ملک بن گیا ہے. تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا ملک ہے, اور لیکن اصل میں اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. اور بالا کوٹ کو انہوں نے وجہ بنائی ہے. نہیں, اس نے دیکھیے نا, اس نے جو بات کی ہے, آپ پہلے دکھائیں گے. جی وہ کلپ دکھا دیں, آپ دکھا دیں اپنے ناظرین کو کلپ دکھاتے ہیں. The magnitude of the threat from China is so huge, it's transformational, that it's a subject by itself for perhaps another talk, another video, another day. Number one threat, which is the topmost threat or topmost narrative in this country, is that terrorism is the threat from Pakistan. Second narrative or the scenario is that look, we have to prepare for a hybrid war with Pakistan. Third narrative, which is completely nonsensical, is that there is so much of strategic uncertainty that it is very difficult to define the threat from Pakistan. The threat from Pakistan is very clearly defined. There are 4 clear defined threats from Pakistan. But before I come to that, 2 things need to be highlighted that have happened subsequent to Balakot and the August 5 events, where India revoked Article 370 and created 2 union territories. The first thing that happened is that China has come out openly in support of Pakistan. And the second thing post Balakot is that the Pakistan Air Force has emerged as the first responder in any crisis or war with India. Basically what this means is that the Pakistan military now will pay special attention to the requirements of the Pakistan Air Force. That threat is the threat to our electromagnetic spectrum. The number 2 threat is the strengthened interoperability between the PLA and the Pakistan military. Then the other 2 threats, which are sort of understood in this country, are, and again very important threats. The third threat is from the 8 million Kashmiris which are today alienated. Basically everybody understands this means is that in case of a crisis or a war with Pakistan, Indian Army and Indian security forces, internal lines of communications will be very vulnerable. And the fourth threat is the Chinese workers on CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, which has now entered its second phase
under the CPEC authority, which is now headed by a retired Pakistan Army General Asim Bajwa. So there are thousands of Chinese workers which are all along Pakistan. What this means is that in case of a war, the Indian Air Force will have to be very, very careful about the strikes when it does in Pakistan. It does not end up killing any Chinese workers. جی مرزا صاحب. دیکھیے زین صاحب انہوں نے ایک بہت ہی نفیس اس نے گفتگو کی ہے پروین سوانی نے, اور یہ ہمیشہ بہت نفیس گفتگو کرتے ہیں, لیکن سب انڈیا کے حق میں ہوتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے, وہ بیچ بچاؤ کر رہا ہے پاکستان کے, لیکن وہ بتا رہا ہے کہ کتنا بڑا خطرہ ہے. وہ کہنا ہے کہ بھارت کو صرف پاکستان سے ہی خطرہ نہیں بلکہ چین ایک بڑا خطرہ ہے. تو یہ تو ہے, لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو بھارت کو اس کی جانب سے 3 طرح کے خطرات کا سامنا ہے. پہلا خطرہ تو لائن آف کنٹرول کے پار ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہائیبرڈ وار کا خطرہ ہے, جس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اس میں نیوکلیر وار کے علاوہ بیانیہ کے تشہیر بھی ہے, بھارت کے ہندوتوا کے خلاف پاکستان کا بیانیہ بھی اس میں شامل ہے. پھر اسی میں سائبر وار ہے, اسپیس ہے, اور پھر الیکٹرانک میگنیٹک ویو کا جو معاملہ ہے, یعنی آپ کی جو چیز حرکت کر رہی ہے اس وقت, جو چیز ہماری چلے گی, وہ اگر آپ نے ڈسٹرب کر دی, انڈیا کے تمام جو ان کا اس کا یہ کہنا تھا کہ جو صلاحیت پاکستان کو چین نے دے دی ہے, اس صلاحیت کے تحت پاکستان اور چین دونوں مل کر آپ کی جو الیکٹرو میگنیٹک جو تمام جو آپ کا نظام ہے, آپ کے سیٹلائٹ اتنے اچھی حالت میں نہیں ہیں, آپ کا جو آپ کے پر سائبر وار جب آپ کریں گے تو آپ کے بینک خالی کر دیں گے, آپ کے خلاف اگر آپ کو چلیں گے تو آپ کے وہ جو راڈار بند ہو جائیں گے, آپ کے چلیں گے تو آپ کے میزائل نہیں چلیں گے, آپ کا ایٹم بم نہیں چلے گا. تو جب میں اپنے کو جب یاد کرتا ہوں کہ جب 2007 میں پہلی دفعہ گیا تھا اپنے پاکستان, تو سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا تھا, کیونکہ میں تو اس کا مجھے یہ بات کا علم ہے, اور میں یورپ میں رہا ہوں, اور میں نے نیٹو کے اس پروگرام پہ کام کیا ہے. تو میں نے اس سے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا مسٹر, جب سے یہ میرے مرید بنے, جو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں جو صبر مبارک سے, جی کہ اس کی جیمنگ کی کیا پاسبلٹی ہے. انہیں سے ہمارے پاس وہ فلانے سسٹم ہے, فلانا سسٹم ہے. میں نے کہا وہ تو سارا بالکل آسانی سے ڈیکوڈ ہو جائے گا اور آپ کو تو جیم ہو جائے گا. پھر ان کے بعد میں انہوں نے پھر وہ اس سے بہتر صلاحیت حاصل کی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پاس کوانٹم جو وہ آ گیا ہے نظام, اس کوانٹم کے ذریعے سے وہ ان کے نظام کو جامد کر دیں گے. اچھا, وہ اب آپ پہلے ہم اس کو کیا, انہوں نے یہ جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ بالا کوٹ میں جو حالت کی آپ کی, انہوں نے بالا کوٹ کے اندر, اور پھر جو آپ نے 27 کو آپ کے ساتھ میں یہ کیا کہ ہر چیز آپ کی منجمد کر دی, جی آپ نے اپنا ہیلی کاپٹر اڑا دیا. تو اس طرح کے میسج جائیں گے, آپ مارنا چاہیں گے. جب ایران کی اور میں نے امریکہ کی سائبر وار شروع ہوئی, تو انہوں نے ان کے ایٹمی پروگرام میں وہ ڈال دیا ایک وائرس. تو پھر ایران نے اس کے جواب میں یہ کیا کہ آرامکو کے اندر وائرس ڈال دیا. اگر وہ جہاز تیل کا ایک جہاز کو جانا ہے وہاں فلپائن یا انڈیا, وہ جا رہا ہے افریقہ, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے, انہوں نے بہت صلاحیت حاصل کر لی ہے. تو یہ ایسے واقعات ہوں گے کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ ہمارا ہیلی کاپٹر ہے, یہ پاکستان کا ہیلی کاپٹر ہے, آپ نے شوٹ کر دیا اس کو. تو یہ جو تیسرے کی میں بات ہمیشہ کرتا تھا وہ یہ تھا. تو اب اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں بھارت نے جو خصوصی حیثیت کو ختم کر کے کرفیو نافذ کیا ہے, یہ بھی ایک شدید خطرہ ہے. 3 لاکھ آدمی جو ہیں وہ آپ کے 8 ملین آپ کے وہ ہیں, ہر وقت خطرے میں ہیں, وہ جس وقت بھی چاہیں گے ایکسپلوڈ ہوں گے. اور آپ کا کٹ آف لداخ آپ لڑنے جائیں گے, یہاں سے آپ کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی. اور بغاوت ہو گئی ہے. آج انہوں نے ان کے وہاں پر پولیس پر حملہ کیا, 2 ان کے مار دیے ہیں پولیس کے آدمی, اور یہ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ذکر نہیں کرتے انڈیا, کیونکہ وہ انڈیا اس کو چھپاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھارت سے جھڑپ میں فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی رکھتی ہے, اور پاکستان کی فوج میں پاکستان کی ایئر فورس کی صلاحیت بھارت سے بہت آگے ہے. یہ بات اس نے پروین ثانی نے ایز اے ایکسپرٹ آف دی ایئر فورس اس نے تسلیم کی ہے.
جنگ ہوتی ہے تو بھارتی فوج کے لیے لائن آف کنٹرول پر بہت بھیانک صورتحال ہوگی، ان کا یہ کہنا، لائن آف کنٹرول۔ اس کے ساتھ سی پیک میں ایک اور بات انہوں نے کہی، جو بات ہم کہتے تھے کہ ان کو بھائی آپ یہ جو روس والا یہ جو اسٹیل مل ہے یہ روس کو دے دو، ان کے لوگ یہاں جائیں گے، ان کے لوگ یہاں آ جائیں گے، 2000 آدمی یہاں کام کر رہے ہوں گے، تو اگر ان کے آدمی کو ان کو میزائل مارا، ان کے آدمی مرے، تو پھر وہ روس بھی ان پر حملہ کر دے گا۔ تو یہ اسٹریٹجی کی ہم نے بات کی۔ انہوں نے سیانی نے یہ بات کہی کہ اگر چائنا کے لوگ، ہزاروں لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس میں چائنا کے آدمی مر گئے کام کرتے ہوئے کسی جگہ پر اس میں، تو پھر چائنا تو آپ پر ڈائریکٹ حملہ کرے گا۔ اس نے یہ کہا، ان کا یہ ہے کہ بغیر ہمارے ایسٹ کو یا ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا یا ہمارے کسی آدمی کو گردن پہنچی تو پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ تو اس کسی بھی معاملے میں بھارت اسٹرائک کرتا ہے اور چین کے لوگ مارے جاتے ہیں تو پھر صورت بھارت کے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ لیکن پہلا خطرہ جو ہے ان کے لحاظ سے الیکٹرو میگنیٹک کا ہے، جس کا وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جی، الیکٹرو میگنیٹک کا میں اگر ہم نے اس کے سارے نظام کو جامد کر دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، روسیوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ بحر اسود میں جب انہوں نے بحری بیڑا اپنا بھیجا، مسٹر USS روزویلٹ یا جو بھیجا تھا، تو روسیوں نے یہ کام کیا کہ اپنے 2 طیارے اڑائے اور دکھایا کہ ہمارے الٹ پلٹ کے دکھایا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم آپ کے روزویلٹ پہ حملہ کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو اڑان کر رہے ہیں ایسے ہی۔ ان کے اوپر سے گزرے، ان کے سارے نظام کو منجمد کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ ایک اسٹیل کا ٹکڑا بن کے رہ گیا اور وہاں سے بھاگا وہ۔ تو اب یہ اگر صورتحال ہو امریکہ کی جی، تو بھارت کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور وہ بھی چین کے سامنے، اور چین کے اور سامنے، پھر ہمارے سامنے بھی وہ اپنی والی چین کے بات سامنے نہیں نہیں۔ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چین تو بہت دور کی بات ہے، یعنی خود پہلے پروین سہانی یہ کہتے ہیں کہ چین تو دور کی بات ہے، خود پہلے پاکستان سے نمٹنا مشکل ہے، بہت بھاری ہے، جی۔ پاکستان اس وقت بہت بھاری ہے، کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ آسان کام ہے۔ اچھا، آخری 1 منٹ ہے، اگر اس کو وائنڈ اپ کر دیں تو پھر ہم اگلے موضوع کی طرف دیکھیے چلیں۔ بات یہ ہے کہ مودی نے اگر وہاں پر کوئی چھیڑ چھاڑ کی، انہوں نے جو متنبع بھی کیا ہے چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی، کہ اگر آپ نے وہاں چھیڑ چھاڑ کی تو پھر لڑائی بہت سخت ہوگی اور پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ضرور، اس میں اصل میں جو آدمی بیوقوف ہوتا ہے اور وہ آدمی اور وہ ملک کا سربراہ بن جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی حرکتیں غلط کرتا ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم تو ایک اللہ سے سودا کرنا چاہتے ہیں، جب ہم آپ کہتے ہیں کہ آپ جہاد کرو اپنی فوج سے کہتے ہیں، تو ہمارا معاملہ دوسرا ہے، چین کا اور انڈیا کا معاملہ دوسرا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، آپ اس پر اگر عمل کرو گے تو آپ جیت جاؤ گے، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو۔ بالکل، لیکن اگر آپ نہیں کرو گے تو ہار جاؤ گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس کچھ بھی ہو تو آپ کو مثال کے طور پر اگر منجمد کر دیا انہوں نے کسی ذریعے سے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو ہم آپ سے ہمارا معاملہ دوسرا ہے، لیکن انڈیا اگر کرے گا چین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو چائنا ان کو مارے گا۔ دیکھیں آج 5 تاریخ ہے اور 5 اگست کو کرفیو لگا تھا۔ ہاں جی، 5 کو لگا تھا، 5 اگست یہ یعنی انتہا ہو گئی ہے۔ ہاں جی، اور ہماری طرف سے بہرحال آپ بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جواب تو دیا جا ہی رہا ہے، دیکھیے کوئی نہ کوئی پلاننگ ہے۔ یہ بات نہیں ہے، جواب تو ہم دیں گے، اس میں تو 2 رائے نہیں ہے، اور بھائی جواب دیں گے ان کو، یہ بات ایک صحیح ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ چین نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس میں نہ بولیں کیونکہ آپ معاشی طور پر کمزور ہیں، ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ معاملہ جو آپ کا 370 والا معاملہ ہے، یہ آپ کا بھی معاملہ ہے، ہمارا بھی معاملہ ہے۔ جی، انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی کہ 370 کو جو ہے بحال کرو، تم نے کانسٹیٹیوشن میں جو کیا ہے لیگل کیا ہے، اور اس کو آپ بحال کرو، نہیں تو پھر ہم آگے جائیں گے۔ بہرحال ان کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اچھا، اب آ جائیں اگلے موضوع کی طرف۔ مہنگائی والا معاملہ بڑا خطرناک ہے زین صاحب، آپ اور مہنگائی کوئی کی بات توجہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی میں، اچھا، ایک سینئر کالم نگار ہیں فرید احمد صاحب، ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں ہمارے جی ساتھ۔ فرید احمد صاحب السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ فرمائیے، جو مہنگائی آپ کے ہاں آٹے کا جو بحران چل رہا ہے لاہور میں اور پنجاب میں، اس پر آپ تبصرہ کرنا پسند فرمائیں گے؟ سر کیوں نہیں سر، میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آپ جیسے پروگرام میں مخاطب ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ تو سر وہ کہتے ہیں نا کہ عربی کہاوت ہے کہ سایہ سیدھا نہیں ہو سکتا اگر لاٹھی ٹیڑھی ہو۔
تو ہم ٹیڑھی لاٹھی کے ساتھ سایہ سیدھا کرنے کی کوشش پچھلے 70 سال سے کر رہے ہیں. تو یہ ہاؤ کین اٹ از پاسبل کہ یہ سایہ سیدھا ہو جائے. رہی بات مہنگائی کی، تو میں تو آپ تو یہ لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں اور کتابی باتیں کرتے ہیں کہ اشاریے میں آج جی 29% کا اضافہ ہو گیا، عوام کی کمر ٹوٹ گئی. یہ تو نئی نئی لہریں پھوٹتی رہیں گی، عوام کو ڈبوتی رہیں گی. ابھی تازہ اعداد و شمار لے لیں کہ 18 اشیاء مہنگی ہو گئی، 7 سستی ہو گئیں، 26 کی قیمتیں مستحکم رہیں. میں تو ایڈریس کرتا ہوں اس کی ایلیمنٹ کو کہ آپ ایک زرعی ملک ہیں. آپ پچھلے اقتدار نواز شریف صاحب کے اقتدار کو دیکھ لیں. اگر آپ نے صنعت کاروں کو، تاجروں کو تحفظ فراہم کیا تھا، تو اس دور میں کم از کم آپ اپنے کاشتکار کو، اپنے کسان کو تھپکی لگا کے دیکھیں. آپ اسے کچھ نہ دیں، آپ ڈائریکٹ اسے سبسڈی دیں، ڈائریکٹ دیں. آپ کے پاس سب سے اچھا نہری نظام ہے دنیا میں، کہیں اتنا خوبصورت نہری لیکن نظام ابھی تو نہیں بات ہے. آپ اس پہ بتائیے. یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ اس پہ جا رہے ہیں. وہ بات اب تو یہ جو کچھ بھی یہ تو غلطیوں سے ہو رہا ہے نا. جو کچھ بھی آٹا جو مہنگا ہو رہا ہے، آٹا موجود ہے بہت بافر مقدار میں، لیکن یہ لوگ خرید نہیں رہے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے. سر یہی تو بات کر رہا ہوں. آٹا آپ تو کہتے ہیں مہنگا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں یہاں مفت روٹی مل سکتی ہے. آپ کے کاشتکار، آپ کے 1 ایکڑ زمین میں 18-20 کلو من گندم پیدا ہوتی ہے. یہاں پہ 70 سے 80 من گندم پیدا ہو سکتی ہے. آپ اپنی نہری نظام کو صحیح کر لیں، چھوٹے چھوٹے ڈیم نہروں کے اوپر لگا دیں، آپ اپنے کاشتکار کو سبسڈی دیں. آپ دیکھیں مہنگائی کا نام و نشان نہیں ہوگا یہاں پہ. ورنہ آپ اسی طرح یہی رولا روتے رہیں گے، یہی ماتم کرتے رہیں گے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اسٹیل مل کام نہیں کرتی، پرائیویٹائز کر دو. وہ نہیں کام، ریلوے نہیں کام کر رہی، پرائیویٹ کر دو. پی آئی اے نہیں کام کر رہی، اسے پرائیویٹائز. یہ حل نہیں ہے. ہم جب تک ایڈریس نہیں کریں گے اصل ایشوز کو، یہ کیسے آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، کیا یہ تو آپ کو پتا ہے منی پاور کا مقابلہ حکومت کر سکتی ہے؟ حکومت تو خود منی پاور کے بیساکھیوں پہ بیٹھ کے آتی ہے. وہ کیسے ان کا مقابلہ آپ کیا کریں گے؟ ان کو وہ گودام کر لیں گے، وہ اسٹور کر لیں گے، وہ یہ ساری چیزیں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی نہیں تو پھر ہوتی ہے. حکومت کا یہ بھی تو کام ہے نا کہ وہ گودام کرے تو ان کو روکے نہ. تو یہ تو ایڈمنسٹریٹو ورک ہے نا جی. اس میں کیا بات ہے؟ میں نہایت ادب سے کہوں گا، جو حکومت پرائس لسٹوں پہ عمل نہیں کروا سکتی، یہ تو معمولی سی بات ہے نا. صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے نا. یہ تو آپ کے پاس دیکھیں ایک جال بچھا ہوا ہے پرائس لسٹ کمیٹیوں کا. کتنے لوگ آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں جو ویلے بیٹھ کے روٹیاں توڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ ان سے کوئی پوچھا جائے؟ کوئی ہے پوچھنے والا ان سے؟ ڈھیلے کا کام نہیں کرتے. حکومت مفت میں بدنام ہوتی ہے. مہنگائی ہو گئی، مہنگائی چڑھ گئی. بھائی حکومت کا دیکھیے قوت نافذہ حکومت کے پاس ہوتی ہے، مفت میں کیوں بدنام ہوتی ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا جو حکم ہے، جو اپنے قوانین ہیں، ان کو لاگو کروائے. قوت نافذہ اس کے پاس ہوتی ہے. اگر قوت نافذہ اس کے پاس وہ اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو وہ نااہل ہے، ناکام ہے، اور اس کو ہٹا دینا چاہیے. میرا اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی مرضی حکومت جو مرضی کر لے، آپ کے پاس جب تک یہ پاور، یہ جن کے پاس مثال کے طور پہ آپ کی سبزی منڈی کے اندر جو کاشتکار آتا ہے اس بیچارے کو 2 روپے 4 روپے دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے. جو مڈل مین ہے، جو آڑتیہ جس کو بولتے ہیں آپ، وہ پیسہ کماتا ہے، وہ آگے لا کے اسٹور کرتا ہے. وہ سارا پیسہ تو یہ سارا مافیا ملا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یہ 70 سال سے سسٹم اتنا پختہ ہو چکا ہے، اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. محترم فرید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں. جی اب مجھے بریک کے لے کہا جا رہا ہے. جی ناظرین بریک کا وقفہ ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو کے الیکٹرک اور مہنگائی پہ مزید بات کریں گے. عدنان عادل صاحب کو کوشش کریں گے کہ ان کو لاہور سے لے لیں بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب مہنگائی پہ بات کریں گے اور لاہور سے عدنان عادل صاحب سینئر تجزیہ کار صاحب. جی عدنان عادل صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام مرزا صاحب.
آپ بتائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ بھائی سنا ہے کہ آپ کے یہاں پر آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے، کیا خبر ہے؟ جی دیکھیے، آٹا جو ہے وہ جب نئی گندم کی فصل آئی تو اس وقت چونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ خریداری انہیں کرنی پڑی زیادہ ریٹ پہ، تو اس دفعہ لوگوں نے زیادہ گندم لے کے سٹور کیا، اور حکومت نے بھی عام حالات سے زیادہ گندم اس سال خرید کے اپنے سرکاری ذخائر رکھے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہماری ملیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آٹا جو ہے مہنگا مل رہا ہے اور آٹے کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن اب حکومت نے آٹا دینا مل مالکان کو شروع کر دیا ہے کنٹرول ریٹ پہ، تو امید ہے کہ 1-2 روز میں یہ قیمتیں جو ہیں نارمل ہو جائیں. اچھا، تو اب یہ جو ایک اور غلط بات یہ تھی کہ جو آپ کا جو ان لوگوں نے جو آپ کو یہ جو سرکاری جو انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ بھی خریداری نہیں کی تھی. نہیں، سرکاری طور پہ تو حکومت نے گندم اس دفعہ بہت خریداری زیادہ کی ہے، کنٹرول ریٹ پہ ملوں کو دینا شروع کر دیا ہے. عام طور پہ ذرا دیر میں دیتے ہیں لیکن اس دفعہ جلدی دینا شروع کر دیا ہے تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ قیمت سٹیبل ہو جائے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں اب معاملات صحیح چل رہے ہیں، لوگ باغ مطمئن ہیں، بے چینی نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ پرابلمس تو ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دفعہ لوڈ شیڈنگ ذرا زیادہ ہے. ہاں، لوڈ شیڈنگ پہ آ جائیے. ہاں بتائیے کیا. ہاں، لوڈ شیڈنگ آ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی مانگ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ ان کے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کچھ بجلی کے وہ نہیں چل رہے تھے پلانٹ، جس وجہ سے بجلی کی سپلائی کم تھی. اب بارشیں شروع ہوئی ہیں کل رات سے، تو اس کے بعد سے ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو کچھ لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی ہے، ورنہ یہ کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. اچھا یار، یہ عدنان یہ بتاؤ کہ یہ جو پی آئی اے کے معاملے میں حکومت نے اس طرح کا بلنٹ کام کرنے کا، اگر یہ خاموشی سے 266 آدمی تھے 800 میں سے، تو اگر یہ خاموشی سے نکال دیتے تو ٹھیک نہیں تھا؟ اب پوری دنیا میں زیادہ اچھا تھا. یہ انہوں نے جو اس طرح اعلان کیا اس سے بجائے اس کے کہ فائدہ ہو اور نقصان ہو گیا. پوری دنیا میں آپ رسوا ہو گئے نا. ہاں، پاکستانی پائلٹ جو ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے، ان سے مانگا ایون جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ملائیشیا نے نکال دیے ہیں، لندن نے آپ کی پروازیں بند کر دیے ہیں. جی، یورپ میں بند ہو گئی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پی آئی اے کے جو چیئرمین صاحب ہیں، یہ پائلٹ کی جو ایسوسی ایشن ہے پالپا، وہ ان کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. یہ ان کو پریشر میں لانا چاہتے تھے، تو ان کو پریشر میں لاتے لاتے انہوں نے پوری جو پی آئی اے اور پاکستان کے جو پائلٹس ہیں دنیا بھر میں ان کو نقصان پہنچایا. یہ بہت ہی انہوں نے نہیں، اگر یہ بات نقصان ایک پائلٹ کو پہنچے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں، تو پاکستان کو کتنا بدنام کیا ہے یہ دیکھیں نا. جی، یہ بات تو اصل تو پاکستان کے وقار کو دھچکا لگا ہے. ہاں، یہ تو ہمیں ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمارا وقار کو دھچکا لگے. یہ 2 نمبری آخر کب تک چل سکتی ہے؟ یہ زرداری صاحب نے شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پیسے لے کے کرتا تھا، اور وہ اس کی ریکارڈ موجود ہے کہ صاحب وہ زرداری صاحب نے 50 لاکھ روپے لے کر تو پائلٹ بھرتی کیے جاتے تھے. لیکن یہ کہ وہ مجھے بیریزی صاحبہ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ 11 بجے سے پہلے زرداری صاحب اٹھتے ہیں، 11 بجے اس سے پہلے سارے کام ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے گھومتے پھرتے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی حرکتیں کرتا رہتا تھا. جی مرزا صاحب، آپ یہ دیکھیں نا کہ سارے کون سا ادارہ جو ہے وہ پی آئی اے کو 450 ارب روپے کا قرض چڑھ چکا ہے، 30 ارب روپے سال کا لاس ہے، ریلوے کو لاس ہے، اسٹیل مل کا حال خراب ہے. کوئی بھی سرکاری ادارہ دیکھو آپ ایک بات کرو، اسٹیل مل آپ کو سے پہلے دن سے پوچھے، آپ کیونکہ رشیا سے لیے ہے اسٹیل مل، پہلے دن سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹیل مل ہے تو یو آر دی موسٹ فارچونیٹ کنٹری، یعنی ون آف دی موسٹ فارچونیٹ کنٹریز کی آپ بات کریں. آپ یہ دیکھیے نا کہ ضیاء الحق کے دور تک تو ٹھیک چل رہی تھی. جب سے یہ سیاسی حکومتیں آئیں، خاص طور سے پیپلز پارٹی نے اتنے بڑے پیمانے پہ اس میں بھرتیاں کی ہے، بڑھتی کہ اس کا بڑا غرق کر دیا اور اسے لاس میں کر دیا. پھر مشرف دور میں وہ کیونکہ میں بے نظیر نے اور پروفیسر غفور نے میرے پہ یہ ذمہ داری ڈالی تھی
کہ میں وہاں پر جو ایم کیو ایم کی جو یونین ہے اس کو ہرواؤں، دونوں کو ایک کر دوں، یعنی پیپل پارٹی کو اور جو پاسلو تھی اس کی جماعت اسلامی کی. تو میں نے جب جا کر وہاں کا ساری چیز کا جائزہ لیا، پھر وہاں مجھے ایک کرنل افضل صاحب ملے جو کہ پھر بعد میں وہاں کے ہیڈ ہوئے، اور انہوں نے اس کو نفع میں چلا دی. آپ حیران ہوں گے کہ وہ اتنا ایماندار آدمی تھا، وہ مر گیا بیچارہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ میں. اور دوسری بات میں نے ان سے یہ کہی ابھی جب یہ بات ہوئی تو کہ دیکھیے جنگ کے حالات ہیں اس وقت دنیا بھر میں، تو جس طرح سے ایک بات ابھی پروین سہانی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر چین کے بہت سارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، اگر انڈیا نے کوئی میزائل بازی کی یہاں پاکستان پر حملہ کیا اور اگر چین کا کوئی آدمی اس میں زد میں آ گیا تو چین پھر وہ ڈائریکٹ مداخلت پہ آنے کا اس کو جواز مل جائے گا. تو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ یہ کام جو ہے یہ روسیوں کا ہے، روسیوں کو یہ پلانٹ دے دیں، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں. اگر یہاں 2000 روسی کام کرنے آئیں گے، اگر وہ انڈیا کو گڑبڑ کرتا ہے تو روس بھی پھر ہمارے ساتھ مل کر لڑے گا. تو یعنی بیسیکلی تو ان کا پروجیکٹ ہے نا جی. یہ تو بھٹو صاحب کو انہوں نے تحفہ دیا تھا. جی جی. تو اب یہ ہے کہ یہ اس کی بجائے یہ ایک لگا ہوا عارف حبیب اس کے پیچھے، اور ایک لگا ہوا ہے یہ انڈیا کے لوگ اور اسرائیل کے لوگ لگے ہوئے ان کے پیچھے. اب بتائیے کیسے اس کو ہر وقت بیچنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. بھائی کون بیچتا ہے اس کو؟ میرا خیال ہے کہ اب اگر یہ اس کو کہیں کسی کو دیں گے تو چین یا روس ہی کو دیں گے، کیونکہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کر کے اور اس کو چلا سکتے نہیں کسی اور کمپنی کو دے رہے ہیں عدنان. یہ کوئی ایشیا کمپنی ہے جو کہ انہوں نے بنائی ہے، ایشیا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ہم نے اس کا پروگرام کیا تھا اس پہ. وہ سنگاپور بیسڈ ہے اور پھر اس کے بہت عجیب طریقے سے اس کو یہ لوگ دینے چاہتے ہیں. لیکن اب تو کیونکہ معاملہ چلا گیا اس میں عدالتوں میں تو یہ رک گیا ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اسٹریٹجک فائدہ یہ تھا کہ اگر آپ روس کو دیتے تو ایک تیسرا ملک بھی انوالو ہو جاتا. 2000 مزدور یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں روس کے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جنرل مشرف کے زمانے میں بھی روسیوں نے ان کی حکومت کو اپروچ کیا تھا اور وہ لینے جا رہے تھے. جب افتخار چودھری چیف جسٹس نے اس کی وہ روک دی سیل، اس کے بعد سے سینکڑوں ارب روپے کا اس کو نقصان ہو چکا ہے. تو یہ دیکھیے نا، یہ تو چودھری افتخار جو چیف جسٹس تھے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوئے شوکت عزیز دور میں حکومت سے، وہ ہر کام میں مداخلت کرتے تھے اور ایک بھائی اور بیکار آدمی تھا. یعنی آپ نٹ تھے، خام خواہ کے جج بنے پھرتے ہیں، بالکل نٹ تھا بالکل. ہاں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. انہوں نے ایک اچھا خاصا معاملہ ہونے جا رہا تھا اور یہ اگر اس وقت جو ہے وہ روسی کمپنی جو ہے دلچسپی لے رہی تھی اور انہوں نے اپروچ کیا. وہ اب بھی دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی پراپرٹی ہے، وہ کیوں وہ لینا چاہیں گے تو. اچھا جی، آپ ایک دوسری بات کر لیتے ہیں کہ پیٹرول کے معاملے میں بھی عوام کا مفاد کا خیال ہی رکھا گیا. اب یہ کیسی حکومت ہے؟ اب میری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے. سنا ہے آپ ابھی تک ان کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ حمایت یہ اس کی بات نہیں ہے. یہ پیٹرول کی قیمت انہیں اتنی کم کرنی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے 25 روپے لیٹر جو کم کی، اس وقت بھی انہیں لوگ یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ ایک دم کم نہ کریں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلکچویشن بہت زیادہ ہے. کبھی ایک دم پیٹرول کی بھائی ایک دم 25 روپے نہیں کیے، پہلے ایک دفعہ 12 روپے کی، ایک دفعہ 10 روپے کی، اس طرح سے ہوا ہے. نہیں ایک دفعہ انہوں نے ایک دم بہت کم کر دی. اس وقت ہاں 12 روپے کی تھی، 25 روپے کبھی نہیں کیے، بڑھا دیے 25 روپے. یہ بات ہے جو دوبارہ انہیں اوپر لے جانی پڑی ہے تو پھر لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ ایک جھٹکا تو لگا ہے. یہ پیٹرول جو ہے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس سال فلکچویشن بہت ہوئی ہے، اتار چڑھاؤ بہت ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس وقت پیٹرولیم کی جو کمپنیاں ہیں پاکستان میں ان کو 50 سے 60 ارب روپے کا اس سال نقصان ہونے جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وولیٹائل ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. بھائی اب یہ تو اب آپ دیکھیں امریکہ کی بساط دیکھیں، وہ تو مائنس میں جا رہا ہے، مفت میں کہہ رہو لے لو. ایک زمانے میں ایسا ہو گیا تھا لیکن اب تو نہیں ہے. اب تو دیکھیے اوپیک اور روس کے درمیان ایک معاہدہ تھا جسے اوپیک پلس کہتے ہیں، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا. تو جب وہ معاہدہ تو اب تو وہ روسی جو ہے وہ اب سعودیوں سے مل گئے ہیں. اب دوبارہ معاہدہ ہوا ہے تو قیمتیں دوبارہ اوپر جانی شروع ہو گئی ہیں اور وہ اسٹیبل ہونا شروع ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو کچھ ایسے فیصلے ہیں جو یہ چونکہ تجربے کار نہیں ہے اور انہوں نے پہلی حکومت نہیں کی ہے. یار کہاں سے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو تجربہ کہاں سے، آپ کو
جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو تجربہ سیکھنے کے لیے یہاں حکومت میں آئے ہو؟ ہاں ظاہر ہے یہ بات تو ہے، اب انہیں اپنے جو ماہرین ہیں ان کی بات کو ہاں تو بھائی سننا بات چاہیے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ حکومت جب آپ کرنے آتے ہو یو مسٹ ہیو اے ٹیم، اور اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو میک اے ٹیم۔ نہیں ٹیم تو ہے، اب انہوں نے اس نے کہا ندیم بابر نے کہ میں نے بھی مشورہ یہی دیا تھا کہ قیمتیں ایک دم آپ کم نہ کریں، لیکن میری بات اس وقت نہیں مانی گئی، اور عمران خان کو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جب دوبارہ ایک دم قیمت بڑھے گی تو بہت تنقید ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تنقید برداشت کر لوں گا، میں تنقید سے میں نہیں گھبراتا ہوں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہاں گھبراتا نہیں ہے، جب جائے گا تو پتہ چلے گا تنقید کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ بوائل ہو رہا ہے نا بھائی۔ آپ دیکھیے اگر آپ فلکچویشن کی بوائلنگ کی فلکچویشن بڑھائیں گے جی تو جو آپ نے جس ہانڈی میں آپ نے بوائل کر رہے ہو وہ تو گرے گی نا پھر وہ خود ہی جی بالکل، بھاپ کے دباؤ سے۔ ہاں تو یہ اب انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، اور جو ماہرین ہیں ان کی بات کو انہیں وزن دینا چاہیے، ان کی بات پہ مشورے پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک دم قیمت گرا دیں، ایک دم بڑھا دیں، اس سے پاکستان ہاں کی تو یہ معیشت جو ہے اس کو بچوں جیسا متحمل کام کر رہے ہیں نا، حکومت تو نہیں کر رہے ہیں یار۔ دیکھو عدنان ابھی چھوڑ دو ان کی حمایت یار بس۔ میں حمایت وغیرہ کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے یار سیاسی استحکام اس کے ذریعے سے کیسے آئے گا جب وہ آدمی فلیکچویشن اتنی بڑا کر رہا ہے؟ ہم اس کے خلاف سے کیا؟ ہم تو بھائی خلاف یا حق کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، اس کو اب چلنے دیں۔ نہیں ایسے کہیں چلنے دیں، جو روز آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ تباہی ہو رہی ہے تمام اداروں کی، بتائیے۔ نہیں تباہی تو 5 سال پیپلز پارٹی کا دور رہا، اس میں تو حالات اس سے کہیں زیادہ خراب تھے، تو ملک تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس طرح حکومتیں غیر آئینی طور پہ آئیں گی جائیں گی تو ملک نہیں میں آئینی طور پر ہی کر رہا ہوں کہ بھائی کوئی رستہ ایسا ڈھونڈو کہ جس طرح سے آئینی طور پر ہی ہو جائے بابا۔ دیکھیے آئینی طور پہ تو یہی ہے کہ اپوزیشن 173 ارکان اچھا آپ بتاؤ کہ میں تو نہیں جانتا لاہور کا کیا حال ہوا ہے، میں کراچی کا جانتا ہوں، یہ سارا کا سارا جو پی ٹی آئی کی جتایا ہے، میں جانتا ہوں ان کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی یہاں پر پی ٹی آئی کی، آپ یقین مان لیجیے۔ اور میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، سچ ٹی وی کے پاس وہ کلپ موجود ہے جو سارا بھانڈا پھوڑ دے گی۔ وہ ایک دن پہلے ان کا پی ٹی آئی کا چیف کہہ رہا ہے یہاں کا، کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ سیٹیں آئیں گی، اور وہ آ گئی ساری کے ساری، وہی آئی ہے، ایک بھی بدلی نہیں ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ اپوزیشن کے پاس تو نمبر نہیں ہے کہ وہ ان کو گرا سکیں، تو اب کیا اس کا حل کیا ہے آپ مجھے بتائیے۔ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب میرا تو پرانا حل یہی ہے کہ بہت دنوں تک آپ کو جو ایک طریقہ یہ وضع کرنا پڑے گا، کوئی بھی جیسے چیف جسٹس یہ فیصلہ کرے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو بیداغ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے وقتی طور پر ملک کو سنبھالا دینے کے لیے سارے معاملات جو جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی چونچ نکالے ہوئے باہر بیٹھا ہے، کوئی ٹانگ لگا دیتا ہے، کوئی اڑنگی لگا دیتا ہے، ان سب کو ایک طرف کر کے آپ یہ حکومت ملک کو سیدھا کریں، معاملات کو سیدھے کریں، ہر معاملے کو، جیسے اب پی آئی اے کا معاملہ ہے، اسٹیل مل کا معاملہ ہے، آٹے کا معاملہ ہے، ہر معاملے کا جو ایکسپرٹیز ہے اس کو لگا کر آپ اپنا یہ کام کو ٹھیک کریں، اور پھر اس کے بعد میں پھر ان کے حوالے کر دیتا کہ تباہ کرتے رہیں۔ میرا تو یہ حل ہے، اب جو میں پہلے بھی لکھ کے دے چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں، لیکن بہرحال آپ کا شکریہ عدنان عادل صاحب کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ جی بہرحال اب اچھا تھوڑی سی کے الیکٹرک پہ بات کر لیں کہ آج بھی شمیم صاحب جو ہے نا وہاں جا کے دھرنا دے رہے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے۔ 2 گھنٹے دھرنا دیں گے تو بھائی شمیم صاحب تیرے کہنے سے وہ مان جائیں گے؟ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اس کے دھرنا تھوڑی دیا جاتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتار کراؤ، تم تو حکومت میں ہو۔ اب یہ دھرنا دے رہے ہیں، بھائی تمہارا کام دھرنا دینا کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کا، اس کا کانٹریکٹ کینسل کرو اور گرفتار کرو تمام ان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ ادھر کو پھانسی پہ چڑھاؤ، ادھر دبئی کی فلائٹ پکڑی اور یہ جا وہ جا، یہ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے پکڑو، پہلے گرفتاری ہو، پھر پکڑو، عدلیہ کے ذریعے انکوائری ہو۔ جی اچھا، یہ تحفہ جو ہے نا کراچی کے لوگ ویسے جنرل مشرف صاحب کو بڑا پسند کرتے ہیں، یہ تحفہ ان کا تھا کہ انہوں نے اپنے مفاد کے تحت، ظاہر ہے انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہوگا، تو وہ بھیج دیا جی اس کو، اور پھر عوام کا کوئی مفاد کا خیال نہیں رکھا گیا، اور وہ بھگت رہے ہیں لوگ۔ تو یہ تھا نا کہ بھائی وہ یہاں کا لیڈر بن جائے کراچی کا،
وہ اتنے پیسے دیے اس کو، جو آدمی اتنی بڑھ بڑھ کر کے پی ایس پی کا بول رہا ہے، خالی بسیں لانے یعنی جتنے پیسے اس نے دیے ہیں اس کو کراچی کے، اس سے 1/3 بھی نہیں لگا، باقی پیسہ الطاف کے پاس گیا یا اس کے پاس گیا، پی ایس پی والے کے پاس۔ اب یہ اس کا اب دیکھیں نا ان سب چیزوں کا کون نکالے گا لیکن بات یہ ہے کہ سلوشن؟ اس نے کراچی پر توجہ ضرور دی ہے. آپ کو کراچی میں جتنی سڑکیں جو آپ کو پل نظر آ رہے ہیں سب اس دور میں بنا. یہ دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں. اس کو جو آپ کا پی ایس پی کا سربراہ کیا نام ہے اس کا، مصطفیٰ کمال کو دیتے ہیں. اصل کام تو بیچارہ وہ کر رہا تھا، پرویز مشرف کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میری کانسٹیٹیوشن بن جائے. یہ چونکہ میئر تھے تو ظاہر ہے یہ ناظم تھے نا کراچی کے. ناظم تو اس کے ذریعے سے کام کر رہا تھا نا. وہ ایک تو یہ کام کر رہا، ڈبل کام کر رہا تھا نا، کہ ایک تو ایک لیڈرشپ بلڈ کر رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف لیڈرشپ بلڈ کروں جی، اور دوسری یہ کر رہا تھا کہ بھائی میرا اصل میں جب یہ آئے گا تو میری عزت کریں گے. تو نہ وہ اس کی عزت ہوئی نہ کچھ ہوا. وہ جبھی تو کہتا ہے دیکھا میری طاقت. جب وہ افتخار چودھری کا اس نے ہوا تھا جو 12 مئی جو ہوئی تھی 12 مئی جی. اچھا بہرحال کے الیکٹرک کے معاملے میں تمام ادارے کھل کے سامنے آ جائیں گے. گلگت بلتستان کی پوری بات کر لیں. گلگت بلتستان کا یہ ہے کہ الیکشن کے اعلان تو ہوا ہے کہ 18 پولنگ ہوگی، 18 پولنگ ہوگی. پھر انہوں نے ساری تفصیل دی ہے. لیکن مہم کیسے چلے گی؟ انتخابی مہم کیسے چلے گی؟ صورتحال بگڑی ہوئی ہے کہ کرونا کی وجہ سے. لیکن میرے خیال میں توڑ دیں گے کرونا کوئی آ رہی ہے. آخرکار میں یہ جھوٹا قصہ ہے. نہیں میرے صاحب ہے، مسائل تو ہیں ویسے. اور یہ کہ اگر ابھی بقرعید کی وجہ سے اور معاملہ خراب ہوا تو پھر یہ کہاں سے مہم چل پائے گی؟ اور یہ رسک لینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کسی کو تو پتہ نہیں ہے نا کیا ہو جائے. تو بدنظمی جو ہے نا، بات یہ ہے کہ یہ آپ کا کرونا تو ختم ہونے سے رہا. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. نہیں لیکن آپ کو اس کے ساتھ جینا پڑے گا. اس کا ایفیکٹ کچھ کم ہو جائے گا نا، تو پھر اس کے بعد آپ اپنی ایکٹیویٹی بڑھائیں. پھر بڑھا دیں گے. وہ تو دیکھیے نا، وہ تو ایک آرٹیفیشل معاملہ ہے نا. جی ہاں، ہم تو ثبوت کے ساتھ یہ پروگرام کر چکے ہیں، سارا بتا چکے ہیں. جی تو اب وہ آدمی ابھی تک آپ کو انہوں نے بخشا ہوا ہے اس لیے کیونکہ یہ تو بگننگ ہے نا سی پیک کی. یہاں شروع ہوتا ہے جی، جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اٹلی تھا، وہاں پہ تو انہوں نے تباہی مچا دی. ابھی تو آپ باقی ہے. ابھی جس وقت آپ کے پاس چھوڑیں گے وہ تو اس وقت چھوڑیں گے. یہ آپ کے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے. تو اگر ہم کیمپین چلائیں گے تو ان کو موقع زیادہ ملے گا چھوڑنے کا. نہیں تو موقع تو اصل میں تو چھوڑ رہے تھے. وہ دیکھیے نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عیسائیوں کا خیال کر رہے، وہ چھوڑ رہے تھے آپ کرسمس کے موقع پر. وہ ان سے لیٹ ڈیلے ہو گیا تو اب یہ ہو گیا. اب پھر یہ کسی آپ یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چھوڑیں گے ضرور آپ کے اوپر. یہ اس لیے کہ ان کو یہ آپ کو سی پیک کو فیل کرنا ہے تو وہ آپ کے اوپر یہ کریں گے. لیکن وہ پھر اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ آپ گلگت کا بند کر دیں یا آپ ماسک لگائے پھریں. اس وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ ہوگا جیسے پیا کی مرضی ہے، جس وقت چاہیں گے آپ کو پھر چھوڑ دیں گے. بہرحال یہ گلگت بلتستان کا الیکشن اگر ملتوی بھی کر دیا جائے تو بہتر ہے عوامی مفاد میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آ جائیں. جی آ جائیں ذرا. یہ ایک آخری موضوع رہ گیا ہے 5 جولائی. یہ بھائی صاحب، یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور ان کے بابا جان بھی کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہوگا کہ مفاد کو حملہ ہوگا. بھائی کوئی حملہ نہیں ہوگا. آپ نے جو ملک کو تباہ کیا، پاکستان بنایا تھا عوام نے، صوبوں نے نہیں بنایا تھا. صوبے بنے تھے اس کے اندر. تو یہ غلط آپ نے فیصلہ کرایا ہے. اس فیصلے کو تو ریورس ہونا ہی ہے. آپ جو کچھ بھی کرنا چاہے کر لیں، جاؤ. ابھی یہ بات کہ آپ 18ویں ترمیم کا جو بھی اس میں آپ سے نہ صحت چل رہی ہے، نہ آپ سے تعلیم نہیں چل رہی ہے، تعلیم چل رہی ہے، نہ آپ سے وہ کوئی انتظامی کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. جی امن و امان کا مسئلہ ہے، نہیں چل رہا ہے. تو یہ تو بنیادی معاملہ ہے. یہ تو مرکز کے پاس ہونے چاہیے نا. آپ کے پاس کہاں سے ہونا چاہیے یہ بات ہے؟ تو یہ آپ کو مرکز کے پاس جائے گا اور وہ اس کو ہینڈل کریں گے. یا پھر کراچی کو آپ چھوڑ دیں. آپ جو سندھ میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اور آمریت کر رہے ہوتے ہیں تو آمریت پھر آپ جو لوکل باڈیز ہیں. تو آپ کی پارٹی میں کون سا ہے؟ آپ نے بیٹے کو بنا دیا ہے. آپ بیٹی تیار ہو رہی ہے. لوکل باڈیز کے لیے صوبائی حکومت آمریت ہے، ان کو اختیار نہیں دیتی. کیا چلاکی کرتے ہیں جی. مجھے معلوم ہے کہ کراچی کا میگا سٹی ہے تو اس کو میئر کو پاور نہیں دیے ہیں اور ڈسٹرکٹ کونسل کو دیے. تو اس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ کونسل کی وجہ سے ان کو 3 ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کونسل یہاں پر ہیں، یعنی جہاں پر اردو اسپیکنگ رہتے ہیں جی، ان کو پاور اختیار مل گئے ہیں. لیکن میئر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے قانون ایسا بنایا. اب جب آپ ہر طرح کی بے ایمانی کرو گے، ہر طرح کے تعصب کرو گے تو پھر کیسے چلے گا تمہارا بھائی؟ ابھی تو یہ کراچی کو تو تم نے دیکھا نہیں ہے میاں آصف ہزاری صاحب. ابھی تو اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھو تماشا.
جی کہ جو تماشا بنے گا. جی وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.